मैं बैसाखियों की मदद से चलती थी। एक रोज़ अम्मा काम से बाज़ार चली गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं यूं ही दरवाज़ा खोला तो सामने दूध वाला खड़ा था। उसने अम्मा का पूछा तो मैंने कहा कि वो घर पर नहीं है। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर आ गया, मुझे उठाकर कमरे में ले गया और मेरे साथ लाइट जाने के बाइस कमरे में बहुत गर्मी हो गई थी। अम्मा बाज़ार जा चुकी थी, घर में कोई नहीं था। अमूमन तो मेरी छोटी बहन सादिया घर में ही होती थी, लेकिन आज वो भी अम्मी के साथ ज़िद करके बाज़ार चली गई थी। ना जाने आज मुझे क्या हुआ कि मैंने कभी किसी को नहीं रोका था, बल्कि सामने से सादिया को गुस्सा करके भेजा था कि जाओ, अम्मी अकेले ही जा रही हैं। वापसी पर उन्होंने सामान भी थामना होगा, वो तुम पकड़ लेना, इन्हें आसानी हो जाएगी। जबकि मेरी अम्मी दोबारा मुझे टोक चुकी थी कि भाई क्या हो गया जो तुम सादिया को घर से भेजना चाहती हो। जबकि मैंने आम से लहजे में कहा था कि आपकी फ़िक्र ही कर रही हूँ, अगर नहीं लेकर जाना चाहती तो मर्ज़ी है। जबकि वो सर झटक गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे कुदरती हुस्न से माला माल कर रखा था। जो भी मुझे देखता तो पलट कर ज़रूर देखता था। मेरे लिए कई बार रिश्ते आ चुके थे, लेकिन जब उन लोगों को मेरा मर्ज़ पता चलता कि मैं पाँव से चलने के काबिल नहीं हूँ तो वो लोग इनकार करके चले जाते थे। मैं कई बार इस दुख को सह चुकी थी, लेकिन अपने लबों से एक आ तक ना निकाली। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन था, मुझे भरोसा था कि वो एक ना एक दिन मेरे लिए भी किसी शहजादे को ज़रूर भेजेगा। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ही फरमोश कर चुकी थी कि मज़दूर लड़कियों के लिए शहजादे नहीं आते, बल्कि उनको तो नोचने के लिए दरिंदे आते हैं। अम्मा सादिया को हमरा घर से निकल गई। मेरी बैसाखी मेरे बराबर में ही रखी हुई थी, क्योंकि मैं घर में सादिया नहीं थी। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मुझे खुद ही उठकर जाना था। मैं कभी कभी ऐसी चीज़ों से घबराया नहीं करती थी। मैं बहुत हिम्मत वाली थी, क्योंकि मैंने हालात से समझौता कर लिया था। मैं समझ गई थी कि अब मुझे इस बैसाखियों के सहारे ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं इस चीज़ को कबूल कर ही लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। जब शुरुआत में मेरे साथ एक बैसाखी दी गई तब मैं बहुत रोती थी, झंझलाती थी, गुस्सा कर जाती थी, उससे अपने आप से दूर फेंक देती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता तो मुझे हकीकत समझ आने लगी थी कि यही मेरा मुकद्दर है और मुझे इसके साथ ही जीना है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान हूँ तकलीफ़ तो हो ही जाती है। बाज़ औक़ात आंखें भी नम हो जाती थी, दिल भी घबराता था और घंटों रो भी लिया करती थी। बस इसी में ज़िंदगी गुजर रही थी। अभी मैं दूसरा मसवा पलटती, इससे पहले ही दरवाजे पर ज़ोरदार किस्म की दस्तक हुई। मेरा दिल अचानक ही दहल उठा था कि इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजा है। वैसे ही मेरी अम्मा काम से बाहर गई थी। मैं फ़ौरन ही अपनी जगह से हिम्मत करके उठी और बैसाखी को थामा। मेरे पाँव लड़खड़ा रहे थे। आज एक बार फिर बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया और ज़मीन पर कदम जमा कर चलने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से यह रास्ता तय किया था, क्योंकि जिस अंदाज में दरवाज़ा बजाया जा रहा था मुझे ख़तरे की कोई अलामत लग रही थी। अब्बा भी लश्का लेकर निकले हुए थे और अम्मा और सादिया भी बाज़ार थी। खुदा ना करे अगर इन तीनों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसों ने डेरा डाल लिया था और जैसे ही मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने दूध वाला खड़ा हुआ था। मैंने बेसाख्ता शुक्र का सांस खारिज किया। मेरे दिल से इस पहर अपने माँ बाप और सादिया के लिए दुआएं ही निकल रही थी। अल्लाह इन तीनों का साया मेरे सर पर सलामत रखे। अगर इन तीनों को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मैं अभी यही सोच रही थी कि अचानक वो दूध वाला बोला, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मैं निगाहें उठाकर अब उसका ताराना जायज़ा लिया था। उसने नीचे धोती पहन रखी थी, जबकि ऊपर एक लंबा कुर्ता था, सर पर रुमाल बांधा हुआ था। वो काफ़ी बदसूरत था। मैंने कभी किसी की शक्ल और सूरत को देखकर नाक मुंह नहीं चढ़ाए थे, लेकिन उस दूध वाले को देखकर मुझे अजीब सी घिन आ रही थी। मैं फ़ौरन ही अपने दरवाजे बंद करते हुए बोली कि अम्मा घर नहीं है, बाज़ार गई हुई हैं। जब आ जाएंगी तो आकर उनसे हिसाब ले लेना, वो तुम्हारे बारे में ही जिक्र कर रही थी। मैं बोलकर जैसे ही दरवाजे को बंद करती, इससे पहले ही उसने दरवाजे को धक्का दिया और घर में दाखिल हो गया। मेरी बैसाखी मेरे हाथ से छूट गई थी, जिसके बाइस में इस पल ही ज़मीन बोस हो चुकी थी। उसने यही मौका गनीमत जानकर फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी सांस रोकने के मानंद चल रही थी, जबकि वो मुझे जिस निगाहों से देख रहा था वो मुझे ज़मीन में गाड़ने के लिए काफ़ी थी। मैंने फ़ौरन ही गुस्से से चलाई
کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، چلو دفع ہو جاؤ باہر، نہیں تو شور مچا کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ جبکہ وہ میری بات سن کے بے ساختہ ہنسا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، باہر کوئی نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، پوری گلی سنسان ہو رہی ہے، سب اپنے گھروں میں پنکھے چلائے سکون کی نیند لے رہے ہیں، اور اب تمہارے ساتھ سکون کی نیند لوں گا۔ یہ بات سنتے ہی میرا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی اس آدمی کی نیت مجھ پر خراب ہو چکی ہے اور اب سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں فوراً ہی ہاتھوں کی مدد سے بھاگنے لگی، لیکن اچانک ہی اس نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میری چیخ ایک دم سے نکل گئی اور اس نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا تھا۔ وہ بالکل بے قابو ہو رہا تھا، میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اچانک ہی مجھے اپنے کندھے پر بوری کی طرح لاد لیا تھا۔ میری سٹی گم ہو چکی تھی، میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طرح سے کانپ رہے تھے، یقیناً کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ میں اس کو خدا تعالیٰ کا واسطہ دینے لگی، اس کے آگے گڑ گڑانے لگی، لیکن وہ بالکل شیطان بن گیا تھا، اس پر حیوانیت طاری ہو گئی تھی۔ میں اس کو اس کی بیٹی کا واسطہ دینے لگی تھی، لیکن اس نے اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ وہ سیدھا مجھے میرے بستر پر لایا تھا اور جانوروں کی طرح مجھے پٹک دیا تھا۔ میں ہمت کر کے پیچھے سرکنے لگی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور خود کی جانب کھینچتے ہوئے غلاظت بھرے لہجے میں بولا، جانے من کیوں تڑپ رہی ہو، اب تو دوریاں ہٹا دو۔ جب سے تجھے دیکھا ہے میری تو برداشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج تیری اماں ابا اور سعدیہ کو جب گھر سے باہر دیکھا تو مجھے یہی موقع غنیمت لگا۔ آج میں تجھے ہر سکھ سے مالا مال رکھوں گا۔ میری جان تو یہ دماغ سے نکال دے کہ تیرے لیے کوئی رشتہ آئے گا اور تجھے ازدواجی زندگی کا سکھ ملے گا۔ اس لیے میں نے تجھے غریب پر ترس کھایا ہے کہ میں تجھے شادی شدہ زندگی کا سکھ دے ہی دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ اس طرح سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کر رہا ہے وہ احسان ہو مجھ پر، جبکہ جیسے ہی وہ بیڈ پر چڑھا میری آوازیں کہیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ میرے ساتھ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی یا مجھے چوٹ لگتی تھی یا کوئی بھی میرے حلق میں آواز دب کر رہ جاتی تھی، میں اس کو پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی، اور جیسے جیسے وہ اپنی حد تجاوز کرنے لگا تو وہ تکلیف کے مارے چیخیں نکلنے کے در پر آ گئی تھی، لیکن اس کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل فرعون بن گیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے۔ میں نے ایک پل کو آ کر اپنی تمام مزاحمتیں چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب میں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے ایک نظر گھر کی چھت کو دیکھا تھا اور اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھی، جو جسم اور روح تیرے اس انسان نے روندی ہے، میرے مالک تو اس کو معاف نہ کرنا۔ میرے لبوں سے ایک ہی الفاظ جاری تھے۔ اس نے جلدی جلدی اپنا مطلب پورا کیا اور فوراً اپنے کپڑے وغیرہ پہن کر باہر کو بھاگا۔ شاید اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت آ چکا ہے کہ اس کے گھر والوں کو آنے کا ہے۔ جیسے ہی برآمدے میں پہنچا تو ہمارے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے اس کو اتنا حواس باختہ دیکھ کر میرے گھر والے بونچا کر رہ گئے تھے۔ واپسی پر ابا ہی اماں اور سعدیہ کو بازار لینے پہنچ گئے تھے، اور اب ان تینوں نے جب دودھ والے کو ہمارے گھر میں دیکھا اور اس کا لباس بھی بلا ترتیب دیکھا تو میری ماں کی ہوائیاں گم ہو گئی۔ میرے ابا اس دودھ والے کو پکڑتے، لیکن اس سے پہلے وہ آدمی انہیں دھکا دے کر بھاگ گیا تھا۔ میری اماں جلدی جلدی میرے کمرے میں آئی تو وہ بہت ہی ابتر حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ ان کا رونا مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے مردہ نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، وہ سینہ پیٹ رہی تھی۔ میرا دل تڑپ رہا تھا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی کرتی رہی اور پھر ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور میرے پاس قدم بہ قدم چلتی ہوئی آئی۔ مجھے لگا میری ماں مجھے سینے سے لگائی آئی تھی، میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیں گی یا مجھے لباس پہنائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اماں نے گھماتا ہوا ایک زناٹے دار تھپڑ میرے سیدھے گالے پر رسید کر دیا، جس کے تاب نہ لاتے ہوئے میں ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں 22 برس کی ہو گئی تھی، لیکن آج تک اماں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے مجھے تو کبھی سخت نگاہوں سے نہیں گھورا تھا، اور آج سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ میرے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہی مقصد تھا نا تیرا سعدیہ کو میرے ساتھ بھیجنے کا، کہ تو اپنے عاشق کو گھر بلا سکے۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ تو نے میری عزت کو 2 کوڑی کر کے رکھ دیا ہے۔ تجھ جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میری اولاد نہ رہتی۔ لنگڑی تو مر کیوں نہ گئی۔ میں اپنی ماں کے منہ سے ایسی البکات سن کر
مرنے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ آج سے پہلے میری ماں نے کبھی مجھے لنگڑی کا خطاب نہیں دیا تھا، اور آج وہ اس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ مجھے کیا کیا بول چکی تھی۔ وہ مجھے اپنا بیلٹ اٹھا کر مارنے لگی تھی۔ میری ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ انہیں میرے حال پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہی تھی۔ ابھی جو وہ آدمی میرے ساتھ کر کے گیا تھا، اس کے بعد میرا جسم ویسے ہی درد سے چکنا چور تھا، اور اب اوپر سے ان کا مارنا مجھے بہت تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مار کر تھک گئیں تو زبردستی مجھے کپڑے پہنانے لگیں اور کمرہ کھول کر چلی گئیں۔ جب میں گئی، موت مری تھی۔ مجھے اپنی ماں کی لگائی ہوئی ضرب سے تکلیف نہیں تھی، مجھے ان کے بولے گئے جملوں سے تکلیف تھی۔ میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ جس ماں کا نام لے لے کر میں زندگی گزارتی ہوں، وہ ماں مجھ پر اتنی بے یقینی کرے گی کہ سب کچھ ہوتا دیکھتے وہ آنکھیں بند کر لے گی۔ میں کئی گھنٹے روتی رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ مجھے اب مر جانا چاہیے۔ اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں اور میں یہاں پر نہیں جی سکتی۔ لوگوں کو جب معلوم ہوگا کہ میری عزت لوٹ لی گئی ہے تو سب مجھے دھتکاریں گے، سب مجھے برا بلا ہی کہیں گے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ بنا اٹھاتا تھا۔ میں اتنی بے ساکی تلاش کرنی چاہی تو مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو قابو کیا اور بیڈ کے سہارے کھڑی ہوئی۔ میری پہنچ سے چھڑی تھوڑی دور ہی تھی، فروٹ باکس میں لگی۔ وہ میرا ہی شاید انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ 2 قدم چلنے کی دیر تھی کہ میں منہ کے بل گری تھی۔ میرے گرنے کی آواز سے فوراً ہی سعدیہ کمرے میں با کر آئی تھی۔ آج سعدیہ کو دیکھ کر مجھے بے تحاشا رونا آیا تھا۔ کاش میں سعدیہ کو اماں کے ساتھ نہ بھیجتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کم از کم سعدیہ میری حفاظت تو کر لیتی۔ اگر حفاظت نہ کر سکتی تو میری اماں کو میری بے گناہی تو بتا دیتی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ سعدیہ نے مجھے اٹھایا اور بستر پر بٹھا دیا۔ وہ میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ پریشان مت ہو، میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میری بہن بہت اچھی ہے، آپ بس اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ آپ کہتی ہیں نا، جو لوگ اللہ سے امید رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر ہی دیتا ہے، تو آپ مایوس نہ ہونا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ محض 12 سال کی تھی، لیکن آج وہ خود سے بھی بڑھ کر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ انجانے میں ہی مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی گامزن کر چکی تھی۔ میں اندھیرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں خود کچھ جیسی حرام موت کو گلے لگا رہی تھی، اور اگر آج وہ کر جاتی تو بعد میں میرے لیے کتنی مشکلات ہوتی مجھے معلوم تھا۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ ہر روز مرتے ہیں۔ میرے دماغ میں بھی یہی سب کچھ گردش کر رہا تھا، اور میرے آنسو تو بہہ رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کرنا ہے۔ میں نے سعدیہ کو اپنے گلے سے لگایا اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو سینے میں بھیج کر بھی ایک ہی بات گردن کر رہی تھی کہ سعدیہ مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہاری اپنی نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ جبکہ سعدیہ میری کمر پر دھیرے دھیرے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، پاپا میں جانتی ہوں میری بہن کچھ کر ہی نہیں سکتی، وہ بہت ہی نیک ہے، آپ بس اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو انصاف مل جائے۔ جبکہ میں فوراً ہی اس کو اپنی بیساکھی لانے کا بول گئی تھی، کیونکہ میں نماز پڑھنا چاہتی تھی اور سب تماشوں میں میری ظہر نکل گئی تھی، اور اب میں عصر کا وقت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ سعدیہ بھاگ کر گئی اور مجھے میری بیساکھی لا کر دی، جس کو تھام کر میں فوراً ہی باتھ روم میں چلی گئی۔ جانتی تھی سعدیہ خوف زیادہ ہو گئی ہے، وہ میرے کمرے میں ہی موجود ہوگی۔ میں دل سے توبہ بھی کر چکی تھی کہ میں کسی کو بھی خود جیسی حراموت کو گلے نہیں لگاؤں گی۔ میں نے فوراً ہی وضو بنایا اور باہر آ گئی۔ سعدیہ پہلے ہی میرے لیے جائے نماز اور کرسی کا اہتمام کر چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کی اور اس کے آگے ہاتھ بلند کرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ اب کمرے میں سوائے میرے رونے کی آواز کو دوسری کوئی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ میں نے روتے روتے اپنے پروردگار سے دعائیں مانگنے لگی، یا رب العالمین، تو شہنشاہ کا شہنشاہ ہے، تو نے کتنے مشکل کشاؤ لوگوں کی مدد کی ہے، یا رب میری بھی مدد فرما، مجھے بھی اس مشکل گھڑی سے نکال دے۔ میری ماں کو مجھ پر یقین آ جائے۔ میرے اللہ، تو اس انسان کو معاف نہیں کرنا جس نے میری عزت کو رون دیا ہے۔ میں بہت ہی مشکل ہوں، اللہ تو میرے لیے آسانیاں فرما دے، مجھے اس عذاب سے نکال دے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے ناکارہ گناہوں کی معافی طلب کر رہی ہوں۔ میں جانتی تھی وہ رب بہت کریم ہے، میری ہر مشکل کو ٹھیک کر دے گا۔ سعدیہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، مجھے اپنے رب پر بہت توکل تھا، اور اسی توکل کی وجہ سے میں جیتنے والی نہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی اس جیت سے پہلے بھی میرے لیے ایک اذیت بری رات جھیلنی ہے۔ تھوڑی دیر عبادت کر لینے کے بعد میں آرام کرنے کے غرض سے بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ اماں کی مار، اس کے نشان مجھے استعمال کرنا
اور پھر میرا اتنا رونا میرے سر میں درد کا کر چکا تھا اور میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو سوئی تھی اس کے بعد مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا اور میں ایسے ہی نیند کے آغوش میں تھی۔ تھکن کے باعث میں اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ آدھی رات کو اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اس کا ہاتھ بے باک انداز میں میرے پورے جسم پر گھوم رہا ہو۔ میں فوراً ہی آنکھ کھول گئی تھی اچانک، لیکن میں نے اپنے جسم کو بالکل کوئی حرکت نہیں دی تھی۔ میں نے نگاہ گھما کر بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے 14 طبقے روشن ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک بار پھر اس تکلیف سے گزروں گی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح میرے حلق میں ہی میری چیخ دب کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی، مجھے اپنے رب پر پورا توکل تھا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ کسی بھی طرح میری اماں ابا کسی کو میرے کمرے میں بھیج دے یا پھر سعدیہ کو جگا دے، نہیں تو یہ درندہ ایک بار پھر میری عزت لوٹ لے گا۔ وہی دودھ والا ایک بار پھر ہمارے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے آیا تھا۔ اس کو اتنا ڈر خوف نہیں تھا کہ اب اس کے گھر والے بھی موجود ہوں گے اور اس کو یہ کام کرتے ہوئے وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب جنسی خواہش آپ کے سر پر سوار ہو جائے تو آپ کچھ بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی حال ہمارے دودھ والے کا بھی تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے مجھے برہانا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ مجھ پر جھکتا اس سے پہلے میں جتنی مجھ میں ہمت اور طاقت تھی اس سے چیخی تھی۔ میری چیخ اتنی بلند و بالا تھی کہ وہ خود ایک پل کے لیے ہڑبڑا گیا تھا۔ برابر میں سوئی ہوئی سعدیہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی، جبکہ میری ماں اور اماں بھی فوراً میرے کمرے میں آ گئے تھے اور اس آدمی کو ایک بار پھر میرے کمرے میں دیکھ کر سب حیران تھے، جبکہ وہ بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ جب اس نے سب کو بیدار دیکھا تو اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب سب کچھ بہت مشکل تھا۔ وہ ہاتھ آ چکا تھا۔ میرے بابا نے اسے فوراً ہی گریبان سے تھام لیا تھا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میری ماں بھی ڈنڈا لے آئی تھی اور اس کے درگت بنا دی تھی۔ میں گھنٹوں میں سرد رو رہی تھی، جبکہ میری بہن سعدیہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ابا اسے پکڑ کر پولیس اسٹیشن کی جانب لے کر چل گئے تھے، جبکہ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں خون ہی نہیں۔ میری اماں نے ایک شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور قدم بہ قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور بالکل میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں ان سب سے خفا تھی۔ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کی معافی میرے پاس نہیں تھی۔ میں ان کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گلکارہ بھری جس انداز میں وہ باقا تھا، اس کے بعد تمہیں میں نے جس حالت میں دیکھا تھا میں یہی سمجھی کہ تم کو اس کو پسند کرتی ہو اور اس کے ساتھ غلط کاری کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا اور روتے ہوئے بولی، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن مجھ پہ داغ بھی تو ہے۔ آپ یہ کیوں بھول گئی کہ کوئی شخص مجھ سے محبت کیوں کرے گا؟ میرے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر میری ماں نے ضبط سے آنکھیں نیچی تھی۔ میں جانتی تھی یہ بات انہیں تکلیف پہنچا چکی ہے، لیکن میں انہیں آئینہ ضرور دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس لیے میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان کی سگی اولاد تھی۔ انہوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا اور یہی چیز مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ میری اماں میرے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، جبکہ میرا دل ایک دم سے لرز اٹھا تھا۔ میں نے فوراً انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ میرے سینے سے لگتے ہی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی ان کو آئینہ دکھانا، میں ان کی اور باتیں سنانا چاہتی تھی، لیکن ان کا میرے آگے ہاتھ جوڑنا مجھے بہت ہی شرمندہ کر گیا تھا۔ ماں کا رتبہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتا ہے اور میں اپنی ماں کو ایسا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابا اس دودھ والے کو سیدھا پولیس اسٹیشن لے کر گئے تھے۔ وہاں جا کر رپورٹ درج کروائی اور اس کو حوالات کی سیر کروا دی تھی۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن خدا کا شکر تھا وہاں موجود ایس پی بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی اسے اریسٹ کر لیا تھا اور ریپ کیس کے چکر میں کافی بھاری چارج لگائے تھے، جس کے باعث اس کی ضمانت ہونا بہت مشکل تھا اور اس دودھ والے کے پیچھے آگے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی حمایت کرتا۔ اس کی بیوی نے اس کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ہم نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اگر ہم کچھ بھی کہتے تو ہماری ہی بدنامی ہونی تھی۔ کچھ روز بعد ہی پولیس اسے دروازے پر آ گئی تھی کہ کورٹ سے آپ کا بلاوا ہے، جبکہ اس کی بیوی نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ وہ ایسے کسی بھی معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی، کیونکہ اس آدمی کا ایسا ہی ہے۔
اور جب اس کی بیوی کے منہ سے پولیس والوں نے یہ بیان سنا تو وہ فوراً ہی وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابا کو سمجھایا تھا کہ ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن میرے باپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس شخص نے میری بیٹی کی عزت کو روندا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اسے ایسی اذیت کی موت ماروں گا کہ وہ تڑپا تڑپا کر رہ جائے گی۔ اور کچھ روز بعد ہی کورٹ میں سنوائی ہوئی تو اسے 10 سال کی قید سنائی گئی تھی، جبکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑ رہی ہو، میرے مجرم کو سزا مل گئی ہو۔ میں نے ایک سکون کی سانس خارج کی تھی اور آسمان کی جانب دیکھ کر ایک ہی الفاظ کہے تھے، یا رب مجھے ہمیشہ تجھ پر توکل